अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज्जाज किराम, हज का तरीका आपके सामने हम पेश कर चुके हैं। उम्रे का तरीका भी अगले वीडियोस के अंदर में दिखा चुके हैं। आज हम आपके सामने तज़किरा करेंगे मदीना शरीफ की हाजिरी के बारे में। वो जगह जिसे अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन बनाया, आपकी आराम की जगह जिसे बनाया, उससे बड़ी बरकत वाली जगह और दुनिया के अंदर में हो नहीं सकती। उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि जन्नत से ज़्यादा बेहतरीन जगह जो है वो मदीना मुनव्वरा की वो सरजमी है जहाँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। तो आज आपका नसीब चमक उठा है, आपकी किस्मत जाग उठी है कि अल्लाह ताला ने आपको वो चांस दिया है कि आप मक्का मुकर्रमा से या हज की निस्बत पर सीधे मदीना मुनव्वरा हज के लिए पहुँचे हुए हैं। हज के लिए तो आप फिर मदीना शरीफ से मक्का जाएंगे। बहरहाल इस सफ़र के अंदर में आपकी मदीना शरीफ की हाजिरी होने वाली है। अब इस हाजिरी के अंदर में अगर आप अपने मकाम से सीधे एयरपोर्ट से मदीना शरीफ जा रहे हैं तब तो वो भी सआदत की चीज़ है, और अगर आप मक्का मुकर्रमा थे हज के लिए, पहले वहाँ पहुँचे थे और फिर वहाँ से मदीना शरीफ आपका सफ़र हो रहा है, तो ये सफ़र भी जो है बड़ी सआदत वाला सफ़र है। दोस्तों, इस सफ़र के अंदर में जब आप मक्का छोड़ रहे हो और मदीना शरीफ की तरफ बढ़ रहे हो तो आपने जो है अपनी कैफियत को बनानी है। मक्का छोड़ने का गम आपके अंदर में हो कि हम मक्का छोड़कर जा रहे हैं, उस सरजमीन जहाँ कुरान नाजिल होता था, जिस जगह पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो अल्लाह का घर है, जिस जगह पर हर वक्त अल्लाह की नूर की तजल्लियात बरसती रहती है, ऐसे मुक़द्दस सरजमी को छोड़कर आज जाना है। तो उस सरजमी पे जो रहने के दरमियान हमसे आदाब के ताल्लुक़ से जो कमी कोताही हुई, उस मुक़द्दस मकामात की जो अज़मत हमारे दिलों में होनी चाहिए थी और उसका वक़ार जो दिलों में होना चाहिए था, और जिस कदर अल्लाह के डर के साथ और खौफ के साथ और तक़वे के साथ गुनाहों के बग़ैर की ज़िंदगी जो वहाँ गुजारनी चाहिए थी, वो हमसे न गुजर सकी। उसकी नदामत, उसका अफसोस हमारे दिलो दिमाग के अंदर में हो, और इसके लिए इस्तग़फ़ार करते हुए, अल्लाह से तौबा करते हुए, माफ़ी मांगते हुए कि प्यारे अल्लाह, आपने इस मुक़द्दस शहर के अंदर में पहुंचाया था लेकिन मैं उसका हक़ अदा नहीं कर सका। तो रोते हुए, इस्तग़फ़ार करते हुए हरम शरीफ की आखिरी हाजिरी, वो काबा की दरो दीवार को तरसते हुए नज़र से देखते हुए, न जाने कब यहाँ फिर से हाजिरी का मौका मिलेगा, वो मीनारों को देखते हुए जब हमारी बस आगे बढ़ रही हो, वो मीनार को देखकर आंसू बह रहे हो, और रोते हुए हम इस्तग़फ़ार करते हुए हम मक्का शरीफ से रवाना होंगे। जैसे जैसे हमारा सफ़र मदीना शरीफ की तरफ बढ़ता जाएगा और हम मदीना शरीफ के करीब होते चले जाएंगे, हम मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत अपने दिलों में बढ़े, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में ज़्यादा हो, ऐसे नातिया कलाम को सुने, ऐसे बयानात को सुने, ऐसी तकरीरों को सुने, ताकि हमारे जज्बात बने और मदीना शरीफ के जाते हुए दुरूद पाक की कसरत करते हुए चलना है। जैसे जैसे मदीना करीब आ रहा है, दुरूद शरीफ की कसरत को बढ़ाते जाइए। जब मदीना शरीफ के अंदर में आपका दाखिला हो जाएगा तो आप जो है मदीना शरीफ के अंदर में पहुंचने के बाद सबसे पहले अपनी बिल्डिंग पर जाएंगे, अपने होटल पर जाकर आप आराम कर ले, थोड़ा सा सुस्ता ले, अगर थकन है सफ़र की तो दूर कर ले, गुसल कर ले, गुसल करके नए कपड़े पहन ले और सर से लेकर पाँव तक सुन्नतों के अंदर में सजे, खुशबू लगाए, बेहतरीन परफ्यूम लगा ले और सर से लेकर पाँव तक जो है सुन्नतों के अंदर में सजना है, इसलिए कि आज आपको वो सआदत मिली है, आज वो आपकी किस्मत जाग चुकी है कि आप रोज़े अक़दस पर हाजिरी के लिए जा रहे हैं। आप उस मुक़द्दस सरज़मी पर जा पहुँचे, जिस सरज़मी पर लोग पहुँचते थे तो अदब व एहतराम के अंदर में पैरों से जूते निकाल दिया करते थे। ऐसी मुबारक जगह पर आप पहुँचे हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद आज रोज़े मुबारक पर आप हाजिरी के लिए जाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप खड़े होकर सलात व सलाम का नजराना पेश करेंगे। तो ये जब आप प्यारे आका के सामने जाए तो आपका हुलिया सर से लेकर पाँव तक, टॉप टू बॉटम ऐसा नज़र आता हो कि जब हुजूर देखे तो यूँ कहें कि मेरा उम्मती आया है और मेरा बनकर आया है। हर अदा से, हर एंगल से, हर तरीक़े से जो है
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نظر آئے، یہ محمدی نظر آئے، یہ غلامان محمد نظر آ رہا ہو، اس کے لباس میں، اس کی شکل صورت میں، اس کے حلیے میں، اس کے چلنے پھرنے میں، اس کے گفتار کے اندر میں، ہر چیز کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کے اندر سے ظاہر ہو رہی ہو، تو اپنے آپ کو سنتوں میں سجانا ہے۔ اور پھر جب جو ہے مسجد نبوی کی طرف ہم جب جائیں گے تو یہ مسجد نبوی ہے دوستو، یہ مسجد نبوی در حقیقت وہ مسجد ہے، اس وقت کی جو تعمیر ہے، اس وقت کی جو بلڈنگ ہے، یہ یوں کہتے ہیں کہ یہ پرانا مدینہ جو ہے یہ اس کے اندر میں سما چکا ہے۔ دیکھیے یہ گنبد خضرا ہے، یہاں پر آپ کے سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، یہ پرانی مسجد ہے، یہاں پر یہ جنت البقیع ہے، یہ عمارت جنت البقیع کی عمارت ہے، یہ مسجد نبوی ہے، یہ باہر بنے ہوئے ٹوائلٹ ہے، یہ سارے وضو خانے ہیں، اور یہ مسجد ہے، یہ صحن کے اندر میں یہ وضو خانے، طہارت خانے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ مسجد ہے، پوری مسجد کی عمارت، اور یہ جنت البقیع اس کے ساتھ، روز مبارک سے آپ باہر نکلتے ہیں تو جنت البقیع آتا ہے۔ اب یہاں پر اس عمارت کے اندر میں آپ یہ سمجھ لیجیے مستورات کے لیے انٹری کا کیا نظام ہے، تو دیکھیے یہ مستورات کے لیے انٹرنس کے لیے یہ گیٹ نمبر ہے 12 سے 16 نمبر کے گیٹ جو ہے، جہاں پر اس کارنر کے اندر میں یہ جو پنک جیسے کلر کے اندر میں جو جگہ نشان کر رکھا ہے، اس ایریا کے اندر میں مستورات نماز پڑھے گی اور ان کا داخلہ ہوگا۔ اسی طرح اس جانب آپ جائے تو معاف کرنا، دیکھیے یہ سارے گیٹ ہیں 24 سے لے کر 28 تک کی جو گیٹ نمبر ہے، 30 تک کے جو گیٹ نمبر ہے، وہاں پر مستورات کے داخلہ ہے۔ مستورات روز مبارک پر سلام کے لیے جب جائے گی تو ان کی انٹری اس طرف سے ہوتے ہوئے، ایسے ہوتے ہوئے، یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پر، یہ روز اقدس ہے، تو یہاں پر مستورات کی انٹری ہوگی۔ تو یہ روز اقدس پر یہ یہاں پر سنہری جالی ہے، مرد یہ باب السلام یہاں سے داخل ہوں گے اور یہاں سے سلام پیش کر کے باہر نکلیں گے۔ عورتوں کے لیے سلام پیش پیچھے کے حصے سے کیا جاتا ہے، یہاں پر ریاض الجنہ آئے گا، تو یہ پرانی مسجد ہے، یہ ساری نئی تعمیر ہے۔ دیکھیے واپس ہم اسی تصویر کی طرف جاتے ہیں، اس طرف عورتوں کے قیام کی جگہ ہوگی، یہاں سے عورتیں اندر سے اس طرف سے ہوتی ہوئی یہاں پر پیچھے یہاں پہنچے گی اور یہاں سے وہ سلام پیش کرے گی، ٹھیک ہے۔ مرد یہ باب السلام سے داخل ہو کر سیدھے جا کر وہاں سے سلام پیش کریں گے۔ انشاءاللہ اندر کا منظر بھی ہم آپ کی خدمت کے اندر میں پیش کریں گے۔ یہ باہر سے نقشہ سمجھ لیجئے، تو یہ وہ جگہ مستورات کے نماز پڑھنے کی، ان کے مسجد کے اندر میں بیٹھنے کی، اس جانب یہ وہ جگہ، تو یہ دونوں سمتوں کے اندر میں، دونوں ڈائریکشن کے اندر میں دو جگہ مستورات کے لیے مخصوص بنائی گئی ہے جہاں مستورات نماز پڑھے گی۔ جب آپ مسجد نبوی کے اندر میں پہنچ جائے تو سنت کے مطابق مسجد کے جو دروازے ہیں اس سے داخل ہو رہے ہو تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر آپ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جو مسجد میں داخلے کی دعا ہے، یہ دعا پڑھ کے مسجد میں جائے۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو ریاض الجنہ میں جا کر دو رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھے، لیکن اس وقت میں ریاض الجنہ میں انٹری دشوار ہے، وہ آگے بتائیں گے آپ کو۔ بہرحال آپ نے مسجد میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھنی ہے، نفل نماز، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو۔ اور مکروہ وقت ہے تو آپ مسجد میں جا کر بیٹھیں گے، کچھ ذکر و اذکار میں لگیں گے۔ پھر جب آپ روزے مبارک پر حاضری کے لیے جائیں گے تو ریاض الجنہ بھی پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ریاض الجنہ کس طرح ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ ہے ریاض الجنہ، دیکھیے یہ مسجد نبوی کا اندر کا منظر ہے۔ اب دیکھیے یہ اندر کا حصہ جو ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ یہ اندر میں کچھ پلرز ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ صفوں کے ذریعے سے اس کو بائفرکیٹ کیا گیا تھا، الگ کیا گیا تھا۔ ہرے کلر کی جو صف تھی وہ ریاض الجنہ کا حصہ تھا، اور لال کلر میں جو صف تھی وہ بتاتی تھی یہ خارج مسجد یعنی ریاض الجنہ کے باہر کا حصہ ہے۔ بہرحال ابھی یوں کہتے ہیں کہ یہ نشانی ہٹا دی گئی ہے، تو بلکہ وہاں پر جو ہے بارڈر ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے نشانات بنے ہوئے، کچھ نہ کوئی شکل رہتی ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ کے اندر میں یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منبر تھا، یہاں پر آپ علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے، تو یہ ریاض الجنہ ہے۔ دیکھیے کچھ صفحے آپ کو ہری نظر آ رہی ہیں،
اور کچھ صفحے جو ہیں آپ کو لال نظر آتی ہیں. ہری جو ہے وہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے. آج کل وہاں پر باؤنڈری رہتی ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. ریاض الجنہ، اس میں آپ کو جانے کے لیے ٹائم سلاٹ بک کروانا ہوگا. ٹائم سلاٹ بک کرانے کے لیے ایک اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے نسوک. یہ ایک موبائل اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنا ٹائم سلاٹ بک کریں گے. ٹائم سلاٹ بک کرنے کے بعد جو وقت آپ کو ملتا ہے آپ اس کے لیے چاہے خادم الحجاج کی ہیلپ لیجئے یا آپ کے ٹور آپریٹر کی ہیلپ لیجئے یا کوئی ماہر آپ کے ساتھ میں ہے، وہ آپ کا ٹائم سلاٹ بک کر لے گا. اسی وقت پر آپ کو اس ریاض الجنہ میں داخلے کی اجازت ملنے والی ہے. تو اس کا آپ کو خیال کرنا ہے کہ جو وقت ملتا ہے پابندی کے ساتھ اس وقت ریاض الجنہ میں پہنچے. ریاض الجنہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان میں ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو یہ جنت، یا یہ فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو یہ جنت کا گویا کہ ایک ٹکڑا ہے، جنت کا ایک حصہ ہے. تو اپنی سعادت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے ٹکڑے میں داخلے کا چانس دیا ہے. جب آپ یہاں پر پہنچے، آپ 2 رکعت نفل پڑھیے. وہاں پر مختلف ستون ہے، وہاں پر استوانہ حنانہ ہے، استوانہ سریر ہے. تو یہ مختلف استوانہ بہت سارے ستون ہیں. بہرحال ان ستونوں کے پاس میں جا کر آپ نے جو ہے مختلف فضائل ہے. استوانہ توبہ ہے، وہاں پر استوانہ عائشہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے. تو ان ستون کے پاس میں جا کر آپ کو جو ہے جہاں چانس ملے وہاں 2 رکعت نفل پڑھنی ہے. اس جگہ پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ضرور کریں، پیارے اللہ آپ نے جس آسانی کے ساتھ آج اس جنت کے ٹکڑے کے اندر میں پہنچایا ہے، در حقیقت قیامت کے دن جو جنت کے اندر میں داخلے کا وقت آئے گا تو اس وقت بھی اسی آسانی کے ساتھ ہمیں جو ہے جنت کے ٹکڑے کے اندر میں آپ پہنچا دیجیے گا. یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر میں عرض کریں. اسی کے ساتھ ساتھ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں پیارے اللہ ہم نے دنیا کے اندر میں دیکھا سخی کوئی چیز کسی کو دیتا ہے تو اس سے دوبارہ چھینتا نہیں ہے، واپس مانگتا نہیں ہے، اس سے لیتا نہیں ہے. آپ سخیوں کی بھی سخی ہے، آپ داتاؤں کے داتا ہے. آپ سے بڑا کوئی دینے والا نہیں، آپ سے بڑا کوئی عطا کرنے والا نہیں. آپ نے جب ہمیں ریاض الجنہ میں ایک مرتبہ داخلہ دے دیا، گویا آپ نے جنت میں داخل کر دیا. پیارے اللہ ہم آپ سے یہ طلب کرتے ہیں، یہ عاجزی کرتے ہیں، یہ منت کرتے ہیں، جس طرح آج آپ نے داخلہ دیا ہے اب اس داخلے کو رد نہ کرنا. قیامت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ ہمیں اسی طرح داخلہ دے دینا. اللہ سے دعائیں مانگے اور پھر جو ہے روزے مبارک پر جب حاضری کے لیے جائیں گے، اصل چیز جو ہے دیکھیں مدینہ شریف کے اندر میں خاص طور پر جو ہے کوئی مخصوص عمل نہیں ہے سوائے روزے مبارک پر حاضری دینے کے اور وہاں کی زیارت کے. تو مدینہ شریف کے اندر میں جب روزے اقدس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضری کے لیے جائیں گے تو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ، ایسا نہیں کہ بیٹھے تھے چل دیے کہ چلو سلام پیش کر کے آ جاتے ہیں، نہیں. جس جگہ پر بیٹھے ہو سکے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے. توبہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھنے کے بعد کچھ استغفار کیجیے، کچھ درود شریف پڑھیے، پھر 2-5 ریال غربا پر صدقہ کیجیے. صدقہ کرنے کے بعد آپ نرم لہجے کو اختیار کرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے کہ میں کس کے سامنے حاضری کے لیے جا رہا ہوں، آج مجھے کس کے سامنے جانے کا چانس ملا ہے. دنیا کے اندر میں کسی بڑے کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو آدمی اس کو لے کر فکر مند ہوتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، پریپیئر کرتا ہے، اپنے لباس کو، اپنے ساری چیز کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے اور پھر وہاں پر جاتا ہے. اور دل میں نہ جانے کتنے خیالات ہوتے ہیں، کہیں کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ وہ ناراض ہو جائے، کہیں کوئی گفتگو کے اندر میں کوئی ایسا انداز میرا نہ آ جائے جس سے سامنے والے پر اثر پڑے، کیونکہ وہ بڑا ہے، وہ منسٹر ہے، وہ کوئی آفیسر ہے، اس کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے. تو اس بڑے کا ڈر، خوف دل کے اندر میں ہوتا ہے، عظمت دل کے اندر میں ہوتی ہے. آج جو ہے امام الانبیاء کے سامنے حاضری کے لیے جا رہے ہیں تو کانپتے ہوئے، جسم کے ساتھ میں لرزتے ہوئے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اس پیارے آقا نے میرے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی. آپ کے گھروں کے چراغ بجھے، آپ کے گھر کے اندر میں چولہے جو ہے بجھے، 2 مہینے تک آپ کے گھر کے اندر میں چولہا نہیں جلا، تو ان حالات کو برداشت کیا. آپ علیہ السلام کے پیٹ پر پتھر باندھے گئے، آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا. یہ ساری قربانیاں ہمارے سامنے ہیں. آپ کے احسانات کو سوچیں. ایک ماں اپنے بچے کے لیے جتنا نہیں روئی اتنے ہمارے نبی ہمارے لیے روئے ہیں. تو
तो ये सारी कुर्बानियों को सोचते हुए, सलात व सलाम पढ़ते हुए, दुरूद पाक पढ़ते हुए रोज़े अक़दस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। रोज़े अक़दस की तरफ जाने में बाबू सलाम से हम दाखिल होंगे। देखिए ये अंदर की मंजर है, यहाँ रोज़े मुबारक आगे चलकर आएगा, यहाँ से हमारा चलना होगा। देखिए ये उस वक्त के अंदर में मजमा पहुंचा है जिस वक्त में भीड़ कम है। हो सकता है आप जाएंगे तो ये सारा खत्ता भरा हुआ नजर आएगा। बहरहाल आप जब यहाँ रोज़े मुबारक पर सलाम के लिए जाएंगे तो इस तरीके से जालियाँ आएंगी। अब इन जालियों के अंदर में आपने ये देखना है कि ये जो जाली है यहाँ पर कोई कब्र नहीं है, लेकिन ये जो गोल दायरा कर रखा है, रेड सर्कल किया हुआ है, इसी सर्कल के पीछे बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। उससे थोड़ा आप आगे जाएंगे तो ये जो सर्कल है, छोटा सा दायरा है, देखिए यहाँ ऊपर लिखा भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पर उनके से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। तो ये है, ये दोनों जालिया जो है, यहाँ पर कोई कब्र नहीं है, यहाँ पर कोई कब्र नहीं है, बस ये दरमियानी हिस्से के अंदर में ये कब्र है। और यहाँ पर जो हम जा रहे हैं तो बहुत ही अदब एहतराम के साथ में मोबाइल अपना ऑफ कर ले, जूते अपने साथ में न हो, वहाँ पर सेल्फी न ली जाए, वहाँ पर कोई वीडियो शूट न किए जाए, बस एक कैफियत हो, अल्लाह के नबी के सामने जा रहा हूँ, मैं सलाम पेश करूँगा, मेरे आका सुनेंगे, मेरे सलाम का जवाब देंगे। तो ये सोचते हुए, और मैं क्या मुँह लेकर जाऊँ, मैंने तो उन्हें तकलीफ़ें पहुँचाई है और ऐसे आमाल किए हैं कि उनका दीन मेरी आमाल के ज़रिए से दीन का नुकसान पहुँचाया है। तो ये तसव्वुर बनाते हुए, अपने गुनाहों को सोचते हुए जो है हम वहाँ पर जाएंगे। अब देखिए अंदर का नक्शा कैसा है, तो ये है अंदर का मंजर। देखिए वो जो गोल दायरा मैंने पिछली तस्वीर में दिखाया था वो यहाँ पर है। अब ठीक इसके सामने सीध में आप जाएंगे तो इस तरीके से, ये जालियों के पीछे इस तरीके से एक इमारत अंदर से बनी हुई है। इस बिल्डिंग के अंदर में ये दीवार एक आएगी, उसके बाद एक और दीवार है, और यहाँ पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। आप जब यहाँ खड़े रहेंगे, यहाँ लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गोल बड़ा दायरा जो पिछली तस्वीर में ये था, इसी दायरे के सामने जब आप खड़े रहेंगे तो गोया आपका चेहरा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के सामने होगा। अदब व एहतराम के साथ, कंधों को पस्त करके, नरमी के साथ हाथ बांधकर खड़े होकर एक भागा हुआ गुलाम अपने आका के सामने जब जाए तो किस कैफियत के साथ में खड़ा होता है, उस कैफियत के साथ में खड़े होकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, आंखों के अंदर में आंसू हो, जुबान में नरमी हो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरुल खल्क़िल्लाह। जो भी सही आपको याद हो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। उनसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इस दायरे के सामने जब आएंगे तो गोया बिल्कुल आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो यहाँ आराम फरमा रहे हैं, उनकी कब्र मुबारक की सीध में आ जाएंगे। उनको सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये जो भी जुमले हो आप उनको सलाम पेश कीजिए। थोड़े आगे बढ़िए, हजरत उमर के सामने सब सीध में आ जाएंगे, यहाँ जब खड़े होंगे अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो हजरत उमर को सलाम पेश कीजिए। और फिर जो है अगर मौका मिलता है तो फिर बाहर निकलकर किबला रुख होकर दुआ मांगिए। तो ये है सलाम पेश करने का मकाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश कर लिया। और आपने कोशिश ये करनी है मस्जिद नबवी के अंदर में 40 नमाजें आपकी हों। इसके फज़ाइल हदीस पाक के अंदर में आए हैं, निफाक से बरी हैं और इनके लिए जो है अजाब से भी बरात है। तो इसलिए 40 नमाजें आपने कोशिश करनी है आपकी मस्जिद नबवी के अंदर में हो। 40 नमाजें मस्जिद नबवी में पढ़े। ये मस्जिद नबवी का अंदर का मंजर है। ये है महराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब देखिए ये असहाबे सुफ़ा, जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो जमात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म दीन सीखने के लिए पड़ी रहती थी, वो सहाबा की जमात। तो यहाँ पर आपने जो है इस मकाम पर वो रहते थे। तो ये असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, यहाँ पर पहुँचेंगे।
اب یہ ہے مصلی تہجد، یہ پیچھے کے حصے میں، جالی مبارک کے پیچھے کے حصے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز یہاں پڑھا کرتے تھے. تو یہ مصلی تہجد ہے. یہاں پر بھی جو ہے آپ جائیے، موقع ملے تو 2 رکعت نفل پڑھیے. اس کے علاوہ مدینہ شریف کے اندر میں زیارت کی کیا چیزیں ہیں وہ چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں. دیکھیے جنت البقیع، وہ قبرستان جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی پیاری بیٹیاں یہ اس جگہ پر دفن ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں پر آرام فرما رہی ہے، حضرت عائشہ بھی یہیں پر آرام فرما رہی ہے. تو یہ مبارک قبرستان ہے جہاں بڑے بڑے اللہ والے جو ہے آرام فرما رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں. احد کے کچھ شہداء جو ہے یہاں پر آرام فرما رہے ہیں. تو اس قبرستان کے اندر میں فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد داخلہ ہوتا ہے. آپ ضرور وہاں پر جائیے، ان مبارک ہستیوں کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر ان کے لیے جو ہے ایصال ثواب کیجیے اور جو ہے اس برکت والی جگہ سے فیض یاب ہوئیے. اسی جگہ پر جو ہے صبح شام حاضری کا موقع ملتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں سب سے پہلے بقی والوں کی شفاعت کروں گا، بقی والوں کو جنت میں لے کر جاؤں گا. تو بڑی مبارک روح یہاں پر آرام فرما رہی ہے. تو یہاں جائیے، ان کو جو ہے ان کی خدمت کے اندر میں ایصال ثواب کیجیے، فاتحہ پڑھیے اور جو ہے اپنے لیے جو ہے اس جگہ پر اس جگہ کی برکات کو لیجیے. اور پھر جو ہے آپ یہ دیکھیے جبل احد ہے، احد کا میدان ہے. یہ احد کا میدان ہے جہاں احد کی لڑائی لڑی گئی تھی. یہ جبل احد ہے جہاں احد کا پہاڑ، جس کو جبل کہتے ہیں عربی میں پہاڑ کو، تو یہ جبل احد ہے، احد کا پہاڑ ہے. یہ ہے جبل رومات، یہ چھوٹی سی پہاڑی جو یہاں نظر آ رہی ہے اس طرف، یہ چھوٹی سی پہاڑی، یہ وہ پہاڑی ہے جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کی جماعت کو کھڑا کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ جب تک میں نے کہوں اپنی جگہ سے ہٹنا مت. لیکن ایک اجتہادی غلطی ہوئی جس کے نتیجے کے اندر میں وہ وہاں سے ہٹے. خالد بن ولید اسی طرف سے آئے اور اٹیک کیا. بڑے بڑے صحابہ حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر یہاں پر شہید ہوئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. یہی وہ جگہ تھی جبل احد. یہ احد کے شہداء کی قبریں ہیں. مسجد قباء، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لا رہے ہیں. سب سے پہلے قباء میں آپ نے قباء بستی تھی وہاں قیام فرمایا اور ایک مسجد کی تعمیر کی. اور وہ مسجد جس کا تذکرہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ مسجد قباء جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر کی اور یہاں قیام فرمایا. اور قرآن نے اس مسجد کو فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے. یہ وہ مسجد قباء ہے. اس میں 2 رکعت نفل پڑھنا عمرے کا ثواب رکھتا ہے. یہ اندر کا منظر ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جا کر کبھی کبھی 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. یہ مسجد قبلتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ کعبہ اول مسجد الاقصی اس کی جگہ ہے مکہ مکرمہ میں جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، اس کو کعبہ قرار دیا جائے اور اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. نماز ہی میں اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. آپ علیہ السلام جو ہے اسی نماز کے اندر میں اپنا رخ تبدیل کرتے ہیں 2 قبلوں والی مسجد قبلتین. تو قبلتین جہاں پر ہوئے 2 قبلے ہوئے، یہ مسجد قبلتین. مسجد جمعہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر مکہ سے ہجرت کر کے جاتے ہوئے جہاں پہنچ کر جس جگہ پر سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھائی تھی مدینہ شریف کے اندر میں، اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے مسجد الجمعہ. مسجد گمامہ، مدینہ شریف کے اندر میں قحط سالی ہوئی، بارش نہیں پڑ رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر، اصحاب کو لے کر اس جگہ پر پہنچے جہاں ابھی مسجد گمامہ بنی ہوئی ہے. اس جگہ پر آپ علیہ السلام نے 2 رکعت صلاۃ الاستسقاء کی پڑھی اور آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. ایک بادل آیا اور بادل برسا. عربی میں گمامہ کہتے ہیں بادل کو. جس جگہ وہ بادل آیا اور برسا اس جگہ کو کہتے ہیں مسجد. آج وہاں پر مسجد بنی ہے مسجد الگمامہ. مسجد بیر علی، ذوالحلیفہ بھی اس کو کہتے ہیں. یہ میقات ہے جہاں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے، حج کے لیے احرام باندھا. آج بھی اگر کوئی یہاں سے سیدھا مدینہ شریف جاتا ہے اور مدینہ شریف سے وہ ہوتا ہوا مکہ مکرمہ جا رہا ہے،
حج کے لیے عمرے کے لیے تو اس نے جو ہے اس جگہ سے اپنے احرام کی نیت کرنی ہے. یہاں مسجد بنی ہوئی ہے ذوالخلیفہ میقات بھی ہے, اس کو مسجد بیر علی کہتے ہیں. تو یہ وہ مقدس مقامات ہے. اس کے علاوہ بہت ساری جگہیں ہیں مدینہ منورہ کے اندر میں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے, مسجد الاجابہ ہے, 7 مساجد ہیں, یہ اور سارے مقامات ہیں. غزوہ خندق ہوا تھا وہ جگہ ہے. یہ ساری جگہیں آپ جب مدینہ شریف کے اندر میں ہوں گے تو اس کی زیارت کے لیے ضرور جائیے اور اس سے فیضیاب ہوئیے. جب مدینہ منورہ سے آپ کی واپسی ہو رہی ہو تو میرے دوستو یہ وہ شہر نہیں ہے جس کو چھوڑا جائے. یہاں آنے کے بعد واپسی کرنا بہت ہی دشوار ہو. آخری سلام پیش کرنے کے لیے جائے تو روتے ہوئے آئے اور یہ کہتے ہوئے آئے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے کہ اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. دیکھیے ایک عمل اور ہے, جب آپ سلام کے لیے پیش جائے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر استغفار کیجیے اور یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر میں یہ فرمایا ہے کہ کوئی گنہگار آپ کے پاس آئے اور وہ اللہ سے استغفار کرے اور وہ آپ سے کہے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے اور آپ ان کے لیے استغفار کریں گے لوجد اللہ تواب الرحیم, اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. گویا کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کریں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے روزے مبارک پر کھڑے ہو کر توبہ کیجئے, استغفار بھی کیجئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے درخواست کیجئے کہ پیارے نبی آپ ہمارے لیے توبہ کیجئے, استغفار کیجئے, اللہ سے آپ ہمارے حق میں سفارش کیجئے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اس کے علاوہ ایک عمل اور کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یوں عرض کرے, روزے مبارک کے سامنے, وہ سنہری جالی کے سامنے کھڑے ہو کر, وہ گول سرکل کے سامنے کھڑے ہو کر یوں عرض کرے, اے اللہ کے حبیب آپ ایک کلمہ لے کر آئے تھے, اس کلمے کو آپ نے اس زمانے کے لوگوں کے سامنے پیش کیا, میں اس زمانے سے بہت بعد میں آیا لیکن آج اللہ تعالیٰ نے مجھے چانس دیا کہ میں آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوں, اس کلمے پر میں لبیک کہتے ہوئے آپ کے سامنے اس کلمے کا اقرار کرتا ہوں. یوں کہہ کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد عبدہ و رسول. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ایمان کا گواہ بنائے اور درخواست کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس کلمے کے گواہ ہے, قیامت کے دن آپ میری سفارش کرنا. تو یہ چند اعمال ہیں, اور بھی اعمال جو ہے کتابوں کے اندر میں اور بھی کچھ پڑھنے کی دعائیں آپ کو مل جائے گی. بہرحال آپ جب واپس ہو رہے ہو تو ندامت کے ساتھ اور یوں کہے کہ اللہ کے نبی ہماری یہ حاضری آخری حاضری نہ ہو, بار بار آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہاں کی حاضری کا موقع دے. تو یہ درخواست کر کے مدینہ شریف سے واپس آئے, نئی زندگی لے کر شروعات کرنے کی نیت کے ساتھ میں آئے. حج کرنے والا جب حج کر چکتا ہے, جب اس کا حج ہو جاتا ہے, فرشتہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر یوں کہتا ہے اسر نو عمل کر, تو ایسا ہو گیا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا. گویا کہ تیرے اعمال نامے میں سے سارے گناہ مٹا دیے گئے, اب تو صاف ستھرا ہو گیا ہے, پاک ہو گیا ہے بالکل. اب تیرے اعمال نئے سے سٹارٹ کر. تو ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں. دیکھیے حج کی قبولیت کی نشانیوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ حاجی کی حج کے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی کے اندر میں نمایاں فرق ہو. پہلے نماز نہیں تھی, اب نماز آ گئی. پہلے اللہ کا ڈر نہیں تھا, اب اللہ کا ڈر آ گیا. پہلے ذکر و اذکار نہیں تھے, اب ذکر و اذکار آ گئے. اب تلاوت آ گئی, اب خوف خدا آ گیا, اچھے اخلاق آ گئے, معاملات میں صفائی آ گئی, لین دین میں صفائی آ گئی. یہ حاجی کے حج کی قبولیت کی علامت. تو اپنے حج کو قبول کروائیے, اللہ کی بارگاہ کے اندر میں نئی زندگی کی نیت کے ساتھ میں آئیے. ایک بزرگ نے فرمایا اللہ کا گھر دیکھ لیا اور نبی کا در دیکھ لیا, اب زندگی نہ بدلی تو کیا چاند پہ جا کر بدلے گی یا سورج پہ جا کے بدلے گی. اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کر کے واپس آنا ہے. تو یہ ہمارا سفر یہاں پر پورا ہو رہا ہے. مدینہ منورہ سے جب ہم واپس آئے ایک نئی زندگی کی نیت کرتے ہوئے, ایک نئے عزم کے ساتھ, سنتوں والی زندگی لے کر, مجاز ابراہیمی کو لے کر واپس آئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا قربانیاں دی ہم اس جگہ پر دیکھتے رہے. کعبۃ اللہ ان کی تعمیر, زمزم ان کی برکت, ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی برکت, صفا مروہ کی سعی, حضرت حاجرہ کی دوڑ کی برکت. تو یہ سب کچھ, وہ شیطان کو کنکری مارنا, وہ قربانی کرنا, یہ سب ان کی سنتوں کو ہم زندہ کر رہے ہیں. ان کے والا مجاز کہ اللہ کے حکم پر, اللہ کی مرضی پر, اپنی مرضی کو, اپنی چاہت کو, اپنے جذبات کو قربان کرنا, یہ جذبہ لے کر وہاں سے آئے تو ہمارا حج جو ہے
ہمارے لیے دنیا آخرت کی خیر کا، بھلائی کا، برکتوں کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ ہمارے لیے بھی اس عاجز کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔